नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 40 से 46, रुकू नंबर 5, लेसन नंबर 9 है। सूरह बकरा आयत नंबर 40 से 46, रुकू नंबर 5 और सबक नंबर 9 है। अब मुसलसल 9 रुकू जो हैं वो साबिका उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल के बारे में है। इन पर अल्लाह ताला ने फ़र्द जुर्म आयद किया है, यानी कहा है कि ये एक मुजरिम कौम है। अल्लाह ताला ने इन पर 3 किताबें भेजी, तौरात, ज़बूर, अंजील। अल्लाह ताला ने इस कौम से बहुत प्यार किया, सैकड़ों सहाइफ भेजे, हज़ारों पैगंबर भेजे, लेकिन जब उन्होंने अम्बिया की तालीमात को ना माना तो अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब इन पर नाजिल किया और अल्लाह ताला ने इनकी हज़ारों साल की बादशाहत को ख़त्म करके एक नई उम्मत मुहम्मदिया खड़ी कर दी। इसमें अल्लाह ताला उनकी कई एक गलतियाँ गिनवाएगा। बनी इसराइल की पूरी हिस्ट्री को हम मुख्तसरन यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनकी डिटेल हम सूरह कसस, सूरह अराफ और सूरह ताहा में पढ़ेंगे। अब हम जो भी आयात पढ़ेंगे हमने इस तरह इसको पढ़ना है कि हमने इसके अंदर अपने आप को तलाश करना है। बाज़ औक़ात जब लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये तो बनी इसराइल की बात है, यहूद की बात है, नसारा की बात है। नसारा यानी कि क्रिश्चियन की बात है, तो मुनाफिकीन की बात है, फासिकीन की बात है, मुशरिकीन का जिक्र किया गया है और हम तो मुसलमान हैं इसलिए ये हमारे लिए नहीं है। तो कुरान पाक इस तरह पढ़ें कि इसकी एक एक आयत का मुखातिब अपने आप को समझे। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदी व इय्या फरहबून। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, वो जो इनाम की मैंने तुम पर, और पूरा करो मेरे वादे को, मैं पूरा करूँगा अपने वादे को, और सिर्फ मुझी से डरो। बनी इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। ईल जो है इब्रानी ज़बान में अल्लाह को कहते हैं, इलाह को कहते हैं। ये लक़ब था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक बिन इब्राहीम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो कि बनी इसराइल कहलाए। इसलिए बनी इसराइल को औलादे याकूब भी कहते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी नेमतों को याद करो। अल्लाह की नेमतें कौन सी थी? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा नेमतें की है कि पहले तो मैंने अभी जिक्र हमने पिछली आया पीछे के किताबें दी उनको, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर वो नबी भेजे उन पर, फिर उनको फ़िरौन से निजात दिलाई, इनको मना सलवा दिया और इनको सहरा तीन में इनके ऊपर बादलों का साया दिया, इनके ऊपर किया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत अता फरमाई जिसका जिक्र सूरह मायदा में आता है। इसका तर्जुमा है आयत नंबर 20 का। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब उसने तुम में से अम्बिया पैदा फरमाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो सारे जहान में किसी को नहीं दिया गया था। ओफ़ू बी आहदी ऊफ़ी बी आहदिकुम। अल्लाह ताला किस अहद की बात कर रहा है? कौन सा अहद है ये? इसमें मतलब है कि मेरे अहद को पूरा करो। यानी कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर से ये अहद लिया था कि वो आने वाले पैगंबर के बारे में अपनी कौम को बताए और ये चीज़ वो पक्की कर कर जाए कि जब वो नया पैगंबर आएगा, अगला पैगंबर आएगा तो उस पर ईमान लाना है। इनके एक पैगंबर दूसरे पैगंबर पर ईमान लाने की बात करके जाए। और सूरह अल इमरान में भी है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया की रूहों से अहद लिया था। तौरात में भी मौजूद था कि आखिरी नबी आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम मेरे अहद को पूरा करोगे तो फिर अल्लाह ताला कौन से अहद को पूरा करेगा? उनको दुनिया में इज्जत देगा। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने कहा कि वह या फरहाबून, और मुझे से डरो। तो इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? इस आयत में हमारे लिए सबक है कि हमने अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखना है, ख़ास तौर पर दीन की नेमत को, और वादों को पूरा करना है, अहद को पूरा करना है। हमने पहले भी पिछले लेसन में पढ़ा था अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, यानी कि जो अल्लाह के साथ किए हुए अहद है, वादा है, उसको पूरा करते हैं। इसमें सारी ये वाले अहद भी आते हैं, वादे आते हैं
جیسے منتیں لوگ مانتے ہیں، نظر اور قسمیں وغیرہ، اور معاہدے، اور آپس میں جو ایک دوسرے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا، وہ بھی سارا شامل ہے اس کے اندر۔ اور تیسرا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی کہ صرف مجھے سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے، کافر انکار کرنے والے، بھی اس کا، ولا تشتروا، اور نہ تم لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اور وہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے سامنے اب وہ آ گئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو پھر بھی تم ان کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا ہے، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ دیکھیں انکار کرنے والے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکہ میں پہلے آئی، تو مکہ میں جو تھے وہ مشرکین تھے، تو پہلے انکار کرنے والے سب سے پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو کیوں کہا گیا پہلے انکار کرنے والا کا؟ اس لیے کہ مشرکین جو تھے ان کے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، لیکن جو یہ یہودی تھے ان کے اوپر تو کتابیں آئی تھی، تو اس لیے یہاں یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، کہ تم سب سے پہلے اہل کتاب میں سے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو کم قیمت کے بدلے میں مت بیچو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ کم قیمت کے بدلے کا مطلب ہے کہ میری سامانہ قلیلہ کا مطلب ہے کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو مت برباد کرو، اپنی آخرت کو نہ بیچو۔ تو سامانہ قلیلہ کا مطلب ایک یہ بھی لیا جاتا ہے کہ دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے تم جو ہے وہ میری آیات کو نہ بیچو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، آخرت جزا و سزا کا دن آنا ہے، اگر تم اس کے اوپر یقین رکھتے ہو تو پھر تمہیں واقعی ہی مجھے سے ڈرنا چاہیے۔ ولا، اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آنے ہیں، تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر تھا، اس کے باوجود تم جو ہے وہ انکار کر رہے ہو، اور تم حق کو چھپا رہے ہو، حالانکہ تم حق جانتے ہو، اس کے باوجود تم اس کو چھپا رہے ہو۔ یہ آیت بھی یہودیوں کے علماء کے بارے میں آئی ہے، ان کے اسکالرز کے بارے میں آئی ہے۔ وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے سچائی کے بارے میں، وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حق کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں، حق کی پیروی نہ کرنی شروع کر دیں۔ اس طرح وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے ان علماء کی بات سنتے رہیں، اگر لوگ جو ہے جہالت سے باہر آ گئے تو پھر ان کو کون سنے گا۔ حق کو چھپانے کی مثال اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہمیں دیکھیں جو احادیث ہیں ان کو نہیں بیان کر دینا چاہیے، غلط طریقے سے آیات کو جو ہے ان کے صحیح ترجمے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک اور مثال ایسی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سچ پتہ ہے تو آپ بتا دیں، ٹھیک ہے، اگر سچ نہیں پتہ تو جان بوجھ کر یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ حلال کو حرام بتا دیں، حرام کو حلال بتا دیں۔ اگر نہیں پتہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن غلط چیز جو ہے وہ نہیں بتانی چاہیے کبھی بھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اس میں آتا ہے، دیکھیں اس میں آتا ہے طہارت، اوقات کی پابندی، نماز کے ارکان کی پابندی۔ اور نماز کے ارکان کون سے ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا، عاجزی کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اس کا 27 گنا ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں۔
ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک نابینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی تھے وہ نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ مجھے مسجد تک لے جائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس سے سوال کیا کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے، گھر تک آتی ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہاں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم سنتے ہو تو پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 3 شخص اگر بستی یا جنگل میں ہوں تو پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر 3 لوگ بستی میں یا جنگل میں کہیں جا رہے ہیں یا جنگل میں ہیں یا بستی میں ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز کو پڑھیں۔ تو زکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہے کہ ایک انسان کے پاس جب بندے کے پاس سونا ہو، 7.5 تولے سونا ہو جائے تو یہ ایک مخصوص مال ہو جاتا ہے، تو اس مال کے اوپر پھر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ہے 2.5% جو کہ دی جاتی ہے مستحق لوگوں کو۔ اور رکوع کرو 7 رکوع کرنے والوں کے۔ بعض علماء جو ہیں نا، انہوں نے نا رکوع سے مراد جماعت سے نماز پڑھنا بھی لیا ہے، تو عورتوں کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن آدمیوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز کو مسجد میں جا کر ادا کریں۔ یہاں ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے بعد عاجزی کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جب لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم نے نا بہت نیکی کا کام کر لیا، تو ان کے اندر نا عاجزی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے ہی نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ اب عمل کرنے کے لیے حل بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جہاں غلطی ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ صبر آنا اور نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، الا علی الخاشعین، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے جن کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا اور جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت نمبر 83 میں آتا ہے، 8واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 83 اس کا ترجمہ ہے، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور وہ بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین یظنون یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، آخرت آنی ہے، تو وہ اپنا طریقہ صحیح رکھتے ہیں، دین حق پر رہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ 156 آیت نمبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔